बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त स्वान न्यूज़ का प्रोग्राम सवानामा देख रहे हैं। जी शख्सियत के जिससे मुलाकात करवाएंगे वफाकी ज़िला इस्लामाबाद की N47 से ये उम्मीदवार भी है आसमा मलिक साहिबा। इनका जो विज़न है, जो इनका जो मिशन है, ये इनका जो मैनिफेस्टो है, ये क्या लेके आई हैं, किसी पार्टी के साथ लिंक होगी या आज़ाद हैसियत से होगी। अच्छा, मैं इंडिपेंडेंट इस दफ़ा N47 से कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। ये पहली दफ़ा जनरल इलेक्शंस में हम सामने आ रही है। यहाँ लोगों को ये बता दूँ कि हमारा सियासी बैकग्राउंड तो कोई है नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने शहर के हालात देखते हुए, अपने लोगों के हालात देखते हुए, लोगों की महरूमियों को दूर करने के लिए हम इस मिशन के साथ जो है वो सियासत में आए। ज़रूरत इस्लामाबाद 10-15 साल में जो लोग भी इस्लामाबाद में रहते हैं वो जानते हैं कि हालात कितने सख्त हो गए हैं, और जो बेसिक आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो किसी बंदे की भी अप्रोच में नहीं। ये भी कहूँगी, मैं G14 की चेयरपर्सन भी हूँ और वहाँ पे हाउसिंग रिलेटेड इशूज़ पर मैंने काम किया। तो मुझे वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने मुझे कहा, जब हम इस्लामाबाद में एंटर होते थे तो इस्लामाबाद में फूलों की खुशबू बताती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त स्वान न्यूज़ का प्रोग्राम सवानामा देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि वफाकी ज़िला इस्लामाबाद समेत पोठवार के अंदर हमारी यही प्रायोरिटी रही है कि अवामी राब्तों का ये जो प्रोग्राम है, इसमें आपकी अहम शख्सियत के साथ जिसने अपने पेशा वाराना खिदमत अंजाम दी, उनसे मुलाकात करवाते हैं। आज ये शख्सियत के जिससे आपसे मुलाकात करवाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि बलदियाती इलेक्शन के बाद मुल्क भर में आमदा इलेक्शन आम इंतखाबात हो रहे हैं और वफाकी ज़िला इस्लामाबाद की N47 से ये उम्मीदवार भी हैं। मेरी मुराद आसमा मलिक साहिबा, जो गुज़श्ता कई टाइम से ये यहाँ पे वफाकी ज़िला इस्लामाबाद के अंदर अपनी NGOs की जो रफ़ाई जो काम है, रफ़ाई इदारे को लीड कर रही है और मुख्तलिफ़ इस्लामाबाद के नवात में ये काम कर रही है, बिलखुसूस एजुकेशन के हवाले से। और ये इस मरतबा फ़र्स्ट टाइम आम इलेक्शन में कंटेस्ट करने आ रही हैं। इससे कबल इनका जो टेक्नोक्रेट वफाकी ज़िला इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती जो सेटअप था उसमें ये भी उम्मीदवार थे, लेकिन वो किसी और तरह का शिकार हो गया, जिस वजह से ये इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकी। अब द इलेक्शन के अंदर इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो N47 से जमा करवाएंगे। आसमा मलिक से पूछेंगे कि हमारे व्यूज़ को बताएं कि इनका जो विज़न है, जो इनका जो मिशन है, ये इनका जो मैनिफेस्टो है, ये क्या लेके आई हैं, किसी पार्टी के साथ लिंक होगी या आज़ाद हैसियत से होगी। जी आसमा मलिक। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, मैं इंडिपेंडेंट इस दफ़ा N47 से कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। ये पहली दफ़ा जनरल इलेक्शंस में हम सामने आ रही हूँ। यहाँ लोगों को ये बता दूँ कि हमारा सियासी बैकग्राउंड तो कोई है नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने शहर के हालात देखते हुए, अपने लोगों के हालात देखते हुए, लोगों की महरूमियों को दूर करने के लिए हम इस मिशन के साथ जो है वो सियासत में आए हैं। यकीनन सियासत जो है वो एक इबादत की तरह समझ के करनी चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि सियासत में आने का मकसद भी यही होना चाहिए कि आप लोगों की बेहतरी कर सकें। यही वजह है कि बहुत से लोग आपने देखा है कि सियासत में आते हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते। दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि आप किस मिशन के साथ आ रहे हैं, आपका एम क्या आने का, और आप डिलीवर क्या करना चाहते हैं। क्या आप इतने केपेबल हैं कि आप डिलीवर कर सकते हैं। आपने जिक्र किया मेरी NGO का, तो हम इस्लामाबाद में फ्री स्कूल्स बनाते थे आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो तालीम से महरूम हैं। और मैं बड़ी खुशी से ये बात कहती हूँ कि जब 3 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया तो इस्लामाबाद में तकरीबन 60,000 बच्चा था जो स्कूलों से बाहर था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मॉडल हमने प्रेजेंट किया उस पर जो है वो 2000 स्कूल्स हमने बनवाए हैं और 60,000 बच्चे इनरोल किए हैं। यानी इस्लामाबाद के हर बच्चे तक हमने कोशिश की है कि मुफ्त तालीम जो है वो पहुँचाई जाए और बच्चों को इक्विप्ड किया जाए तालीम से और स्किल से। इसी तरह हम चाहते हैं कि हम बच्चों में जो है जो हमारा एक बहुत बड़ा मसला यहाँ चल रहा है स्टंटिंग का और वेस्टिंग का, यानी खुराक की कमी की वजह से जो हमारे बच्चों की हाइट और नशोनुमा पूरी नहीं होती, उस पर हम वर्क करना चाहते हैं। इसके अलावा आप सब जो इस्लामाबाद से वाबस्ता है वो जानते हैं कि इस्लामाबाद में हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी सफ़र कर रही हैं। एक बड़ा हॉस्पिटल है और उस पर जो है वो मरीज़ से लेके पूरे जो गिरदो नवा है उसका जो है वो लोड होता है। तो हम यही चाहते हैं कि हम ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो तालीम की है, सेहत की है, रोज़गार की है, नौकरियों की है, ये सब के दस्तरस में हों, और इसी मिशन के साथ कि हम आम लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएंगे और जो वसाइल हैं वो सबके लिए यकसा होंगे, सबके लिए बराबर का इंसाफ होगा, सबके लिए वसाइल होंगे। इस मिशन के साथ हम सामने आए और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को डिलीवर करें, सियासत में आके भी, और अगर नहीं आते तो वैसे भी लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। अच्छा इसमें ये बताइए, चूँकि आप बाई बार्थ इस्लामाबाद से हैं, आप क्या समझते हैं कि वफाकी ज़िला इस्लामाबाद के अंदर जो आम आवाम की जो बुनियादी जो मसाइल हैं वो क्या हैं? और दूसरा ये बताइएगा, चूँकि आप आज़ाद हैसियत से कंटेस्ट कर रही हैं, हम देखते हैं कि पाकिस्तान की बिलखसूस सियासत में वहाँ पे आज़ाद हैसियत में वो आपको ओब्लिगेशन नहीं मिलती, वो आपको
اس طرح کا رسپانس نہیں ملتا جیسا کہ سیاسی جماعتوں کو ملتا ہے. تو آپ اس تناظر میں بتائیں کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جب میں بائی الیکشن میں آئی تو مجھے سب نے یہی کہا کہ میڈم آپ پہلی خاتون ہیں، لوگ ورنہ ریزرو سیٹس پہ آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہیں، ہمارے 50% فیمیلز ہیں، تو کیوں ایسا ہے کہ ہماری فیمیلز جو ہیں وہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتی. تو اس وقت تو جب میں نے کانٹیسٹ کیا تو آئی واز دا اونلی ون. اور مجھے بڑی خوشی ہے اس دفعہ یہ بتاتے ہوئے کہ اس دفعہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے عورتوں کی نمائندگی آ رہی ہے. تو یہی ٹرینڈ ہے ہم نے جو سیٹ کرنا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ پالیٹکس میں ضرورت، اسلام آباد 10-15 سال میں جو لوگ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حالات کتنے سخت ہو گئے ہیں، اور جو بیسک آپ کی فیسلٹیز ہیں وہ کسی بندے کی بھی اپروچ میں نہیں رہی. مہنگائی تو ایک طرف الگ بات ہے، لیکن جو نیچرل ریسورسز ہے، پانی کا مسئلہ کتنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے اس وقت پرابلمٹک ہے. اس کے علاوہ نوکریاں ہے نہیں ہیں، کاروبار کے نئے جو منصوبے ہیں وہ لانچ نہیں کیے گئے. یوتھ ہماری ڈائریکشن لیس ہے. جتنی یونیورسٹیز اسلام آباد میں ہے اس کو تو سٹی آف ایجوکیشن ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. اسلام آباد بہترین ٹورسٹ سٹی بن سکتا تھا، لیکن اس پہ کام نہیں کیا گیا. دیکھیں کام اسی وقت ہوتا ہے جب جو لیڈر ہے وہ ویژن دیتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے. سب کو متحد ہو کے اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. تو اسلام آباد کے شہری، میرا خیال ہے اب ٹائم آ گیا ہے کہ یہ سیاسی تفریق سے نکل کے ایک ہو کے سوچیں اور اپنی آنے والی نسلوں کا سوچیں. دیکھیں یہ جو شہر ہے، یہ ملک ہے، یہ ہمارے پاس آنے والی نسلوں کی امانت ہے، اور ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے ان کو دیں، اس طرح کا دیں کہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکیں. اگر ہم انہی بیسک فیسلٹیز میں اپنے لوگوں کو الجھا کے رکھیں گے تو وہ کیسے مقابلہ کریں گے دنیا کا؟ آنے والے چیلنجز اور آنے والا مقابلہ بہت فرق ہے. پوری دنیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، بلاک چین کی بات کر رہی ہے، اور ہم یہاں پہ یہ بات کریں کہ ہمارا سیکنڈ گریڈ کا بچہ یا تھرڈ گریڈ کا بچہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتا، میتھ کے بیسک ایکویشن سالو نہیں کر سکتا. تو اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی، میں G14 کی چیئرپرسن بھی ہوں، اور وہاں پہ ہاؤسنگ ریلیٹڈ ایشوز پہ میں نے کام کیا. تو مجھے وہاں پہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے مجھے کہا، جب ہم اسلام آباد میں انٹر ہوتے تھے تو اسلام آباد میں پھولوں کی خوشبو بتاتی تھی کہ ہم اسلام آباد میں انٹر ہو گئے. تو وہ اسلام آباد تو ہمیں نظر ہی کہیں نہیں آیا نا. اب پچھلے 10-15 سال میں جو حالات ہوئے ہیں، جو آبادی جس تناسب سے بڑھی ہے، اس حساب سے کوئی بھی اس کے حساب سے اسٹریٹجی فارمولیٹ نہیں کی گئی، پلاننگ نہیں کی گئی. سو ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آنے والے وقت کو دیکھ کے ہم پراپر اس کو ایک ڈائریکشن دیں اپنے شہر کو کہ کس طرح یہاں پہ رہنے والے بچوں کے لیے بہترین روزگار ہم جنریٹ کر سکیں گے. اچھا میڈم، ایسے بتائیے چونکہ آپ ایک لیڈیز ہیں اور اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی مرتبہ کی طرح زیادہ جو ہے وہ لیڈیز کی اس میں کنٹیسٹ کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ مستورات کو جو ہے وہ صرف لمیٹڈ رکھا گیا ہے، لیکن اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی بالخصوص کمپین کے اندر، آپ کے ایریاز کے اندر جب آپ اس بطور امیدوار آ رہی ہیں تو آپ کو کوئی مسائل کا شکار ہیں یا آپ فری ہینڈ اس پہ کام کر رہی ہیں؟ لیکن میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ بڑا خوبصورت ہے. میں 4-5 سال سے میں نے اس دن بھی فیس بک پہ بھی پوسٹ لگائی تھی، کبھی کسی نے باجی یا آپی کے علاوہ کہہ کے بات نہیں کی. دس از رسپیکٹ جو لوگ آپ کو دیتے ہیں. بلکہ مجھے تو ایز اے فیمیل زیادہ رسپیکٹ ملی ہے. آپ کہیں جاتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میڈم آئی ہیں، اور شاید مردوں سے زیادہ ہمیں یہاں پہ رسپیکٹ ملی ہے. بٹ میٹر یہاں پہ یہ کرتا ہے کہ آپ اکوپڈ ہوں تعلیم کے ساتھ، اسکلس کے ساتھ، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، اینڈ ہاؤ یو کیری یور سیلف. ہمارا مذہب بہت خوبصورت ہے، اس میں کہیں پہ عورتوں کو جو ہے وہ لمیٹائز نہیں کیا گیا، بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ زیادہ سے زیادہ فیمیلز جو ہیں وہ اس میں سامنے آ سکیں. میں کام کر رہی ہوں، میرے پیچھے میرا پورا فیملی سپورٹ سسٹم ہے جو مجھے سپورٹ کر رہا ہے. ادروائز میں یہاں پہ نہیں ہوتی. مائی ہسبینڈ از دیئر، میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ سارے جو لوگ ہیں یہی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، تو میں یہاں پہ موجود ہوں. سو میرا خیال ہے کہ یہ بات کہنا غلط ہے کہ یہاں پہ عورتوں کو جگہ نہیں ملتی، بلکہ بہتر نمائندگی ملتی ہے. اچھا، اس حوالے سے بتائیے گا کہ چونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ اسلام آباد سے بائی برتھ ہیں اور یہاں کے مسائل پہ آپ نے فوکس کیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ جو ہمارے ایم این اے شپ تھی اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے لوکل عوامی جو نمائندے تھے، راجہ خرم نواز ہو گیا، ان کی بڑی ایفرٹ تھی. انہوں نے اپنے اسلام آباد کے مقامی افراد کے لیے سرکاری سطح پہ کوٹا سسٹم کا جو ہے سرکاری اداروں میں وہ کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا حلقۂ عوام جو ہے عزت دیتی ہے، آپ منتخب ہو جاتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کا کوئی مینیفیسٹو ہے پہ آپ کوئی فوکس کریں گے بالخصوص اسلام آباد کی جو عوام ہے اس کے لیے؟ دیکھیں ہم تو بہت عرصے سے اس بات کہنے کہ اسلام آباد کا کوٹا الگ ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ لمیٹڈ سکلز تک اس کو محدود رکھا گیا تھا. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم نئی نوکریاں جنریٹ کریں، اینڈ نئے جو ہے ارلی انٹرپرینیورز جو ہیں وہ جنریٹ کریں، یعنی کاروبار کے ساتھ اپنے بچوں کو منسلک کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں نوکریاں آتی کتنی ہیں.
آپ کی اس وقت جو ہے وہ آدھی زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ کی ہے، جو کہ نوکریوں کے لیے تعلیم حاصل کر کے نوکریاں یا پھر اپنے بزنس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو کیا ہم نے ان کو وہ اپرچونیٹیز دی ہیں؟ کتنی نوکریاں ہیں؟ اگر نوکریاں نہیں ہیں تو آلٹرنیٹیو کیا دیا گیا ہے؟ کتنے نئے بزنس آئیڈیاز لے کے آئے ہیں؟ ایسے کون سی اقدامات کیے گئے ہیں جو فیسیلیٹیٹ کریں ان بچوں کو کہ وہ اپنے بزنس سے اسٹارٹ کر سکیں؟ کیوں اسلام آباد میں ٹورزم کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کیا گیا؟ اسلام آباد ایک بہترین بنایا ٹورسٹ سٹی ہے. سو ایسے اقدامات کرنے چاہیے تھے. ٹورزم سے تو پوری ایک نئی انڈسٹری جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتی ہے، جس سے آپ کی کتنی یوتھ جو ہے وہ مستفید ہو سکتی ہے. سو اس طرح کے بہت سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی یوتھ کو اکوموڈیٹ کر سکیں. اچھا میڈم، بتائیے کہ آپ کے چونکہ مد مقابلے جس آپ حلقے میں کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہیں وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ جو ہمارے میئر صاحب تھے وہ بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری وفاقی وزیر کیڈ بھی رہے ہیں، وہ بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بڑے بڑے نام ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے آزاد حیثیت میں ایسی کوئی اپنی کمپین کے دوران کوئی ایسا کوئی لائے عمل طے کیا ہے کہ جس میں آپ ایسے بڑے سیاستدانوں کو، ایسے بڑے ناموں کو اپنے کمپین سے، اپنے ویژن سے اپنی طرف راغب کر سکیں گی؟ دیکھیں، میں یہاں پر صرف یہی بات کہوں گی کہ میں پرفارمنس اینڈ ڈیلیورنس پہ یقین رکھتی ہوں، اور اب تک جو ہماری کارکردگی ہے 3 سال کی وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. پورے اسلام آباد کے لوگ جانتے ہیں کہ جو ہم نے کام کیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری ڈیلیورنس کی بیس پہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. اس وقت جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے لوگ سامنے لے کے آئیں، ایسے لوگ جو آنے والے فیوچر کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں. سو ایک نئے ویژن کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنے شہر کے لیے، اپنے شہر کا دکھ درد لے کے ہم لوگ سامنے آئے ہیں. وی اون دس اسلام آباد. ہم اسلام آباد کے اپنے شہری ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب جو آنے والے چیلنجز ہیں اس کو ابھی بھی نہیں سنبھالا گیا تو یہ دوسرا کراچی آپ کے سامنے ہوگا جہاں پہ ریسورسز بہت لمیٹڈ ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں تک کی محدود رہیں گے. سو ہم نے خود ہی مل کے اسلام آباد کو جو ہے وہ سنبھالنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کے لوگ بڑے باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس نے کیا کام کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے اپنا لیڈر چوز کرنا ہے. اور میں ہر جگہ یہی بات کہتی ہوں کہ اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس وقت ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں ہمارے پاس وہاں سے آگے جانے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور وہ راستہ اس وقت ہوگا جب ہم رائٹ کینڈیڈیٹ کو چوز کریں گے، ایک ایسے بندے کو چوز کریں گے جو ویژنری ہو اور اس کو پتہ ہو کہ اس نے مسائل کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے. مسائل تو سب کو جانتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں، لیکن اس کے حل کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں یہ ضروری ہے. اچھا میڈم، آخری سوال آپ سے کہ آپ اپنے حلقۂ عوام کو سوان نیوز کے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دیں گے کہ آمدہ الیکشن میں وہ کیسے اپنے امیدوار کو چنیں تاکہ وہ ان کی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں وہ کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیں، اس وقت اسلام آباد کے جو مسائل ہیں نا وہ بہت بڑھ گئے ہیں، اور وہی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کو حل کر سکتا ہے جو اس کو واقعی سمجھتا ہو اور اس میں کیپیبلٹی بھی ہو کہ وہ ان مسائل کو جو ہے وہ ایڈریس کر سکے. سو یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم کی ہے، صحت کی ہے، وسائل کی ہے، روزگار کی ہے، نوکریوں کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کی جنگ ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اس کینڈیڈیٹ کو چوز کریں جو واقعی سمجھتا ہو اور آپ لوگوں کے لیے کام کرے. دیکھیں، وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو کہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. تو ہم نے اگر کامیاب ہونا ہے تو نیشنل پراسپیرٹی کی طرف کام کرنا ہوگا، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اور یہ جو وسائل ہیں وہ ہم ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو اس وقت محروم ہیں. تو اس کینڈیڈیٹ کو چوز کریں جو واقعی آپ کے درد رکھ کے سامنے آئے. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے آسمہ ملک صاحب کی گفتگو سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ آمدہ الیکشن میں یہ اپنے ایسے امیدواروں کو چنیں کہ جو ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے حلقۂ عوام کے اندر ان کی تعمیر و ترقی کو مد نظر رکھتے، بالخصوص ان کے جو موجودہ جو حالات ہیں معاشی حوالے سے اس پہ فوکس کریں تاکہ آئندہ جو بھی امیدوار ان کی انتخاب کر سکے وہ اپنے حلقے کے لیے، اپنی عوام کے لیے بہتر سے بہتر پرفارم کر سکے. اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت. انشاءاللہ عزیز نئے پروگرام لیجیے گا، آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.